खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी का सहीफा, उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। यशायाह नबी का सहीफा पुराने अहदनामे में, दूसरा बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, ए याकूब के घराने आओ हम खुदावंद की रोशनी में चलें। तूने अपने लोगों यानी याकूब के घराने को तर्क किया, इसलिए कि वो अहले मशरिक की रसूम से पुर हैं और फिलिस्तियों की मानिंद शगुन लेते और बेगानों की औलाद के साथ हाथ पर हाथ मारते हैं। आमीन। यहां पर पहली आयत में जो 5वीं आयत हमने पढ़ी है, खुदा की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं याकूब की फैमिली के लिए, बनी इसराइल के लिए, ईमानदारों के लिए और आज की मौजूदा कलीसिया के लिए। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? ए याकूब के घराने यानी ए पाक कलीसिया, ए मुकद्दसीन, आओ हम खुदावंद की रोशनी में चलें। और अगली जो 6ठी आयत है वो बड़ी गौर तलब है। यहां पर खुदा ने कुछ रीजंस बताई हैं क्यों खुदा अपने लोगों को रोशनी में कॉल कर रहा है, क्योंकि उसके लोग तारीकी के अंदर चल रहे हैं। पहली बात, तूने अपने लोगों यानी याकूब के घराने को तर्क किया। जब हम खुदा की रोशनी में नहीं चल रहे होते तो हम रिजेक्टेड पीपल होते हैं, हम वो लोग होते हैं जिन्हें खुदा रद्द कर देता है। और रद्द क्यों किया खुदा ने? इसलिए कि वो अहले मशरिक की रसूम से पुर हैं। अहले मशरिक जो हैं उनमें ज्यादातर देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं और कलीसियाओं के अंदर भी आज ऐसी रसूमात बकसरत हमें नजर आती हैं। वो हमारी प्रैक्टिस के अंदर शामिल हो चुकी है, इस तरह से शामिल हो चुकी हैं कि हमें अंदाजा नहीं है कि हम इन तमाम चीजों को कर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे शैतान के काम हैं जो हम हर रोज सरंजाम देते हैं। और दूसरी बात, फिलिस्तियों की मानिंद शगुन लेते हैं। इन्हें बड़ा तजस्सुस है कि किसी तरह हमें यह पता चल जाए, कोई बंदा हाथ दे के हमें बता दे कि कल क्या होने वाला है। तोता कोई फाल निकाल ले, तोता बता दे। मैं ये समझता हूं कि तोता कम से कम इतना कलमंद तो नहीं है कि वो आपका फ्यूचर बता सके। क्या है, तोता तो बेचारा फिरता कार्ड्स के आगे, मैंने देखा है, वो मासूम सा जानवर है, इतना सा उसका दिमाग है। और आपके दिमाग के 10 खरब खुलिए। एक बहुत मशहूर राइटर है, उसने अपनी तहकीक की है, साइंसदान है, उसने कहा एक आम इंसान के दिमाग के अंदर 10 खरब खुलिए होते हैं और वो 10 खरब टाइप की मेमोरीज को सेव कर सकता है। कितनी मेमोरी को जी? तो हम एक इतने से तोते को जिसका इतना सा दिमाग है, उसकी पता नहीं बेचारे कितनी मेमोरी है, हम उस पर डिपेंड करके अपने फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हैं। खुदा कहता है कि इन्हें शगुन निकालने का बड़ा शौक है। तोतों के ऊपर हमें एतबार है। वो शख्स जो फुटपाथ पे बैठा हुआ है, जिसके अपने कपड़े साफ नहीं, जिसने खुद पता नहीं रोटी खाई है या नहीं खाई, हम उससे अपना हाथ दिखा के सेटिस्फाई हो जाते हैं कि इसने जो बताया है कल ऐसा ही होगा। तो खुदा कहता है कि इन चीजों से मुझे नफरत है, मुझे इन चीजों से कराहियत होती है, ये चीजें मेरे लिए नफरत अंगेज हैं और मुझे ये चीजें पसंद नहीं है। अपने लोगों का ये रवैया, अपने लोगों का ये चाल चलन, अपने लोगों की ये सोच मुझे पसंद नहीं है। और लिखा है, और बेगानों की औलाद के साथ हाथ पर हाथ मार, गैर कौम के साथ हम खलत मलत हो गए, मिल गए, मिक्स हो गए। इस तौर से हमने उनकी रसूमात को अडॉप्ट किया अपनी लाइफ के अंदर कि हम नजर ही नहीं आते। बकरी और भेड़ को आप खड़ा कर दें तो बकरी और भेड़ को अलग-अलग नजर आना चाहिए। भेड़ का जो स्ट्रक्चर है वो बकरी से बिल्कुल फर्क है। लेकिन कितनी बदबख्ती की बात है कि आज कलीसिया दुनिया से किसी तौर भी फर्क नहीं। कलीसिया में और दुनिया में कोई दूरी है ही नहीं, मुमासलत है। कलीसिया के लोग भी वही काम कर रहे हैं जो दुनियावी लोग कर रहे हैं। वो भी शराबें पी रहे हैं, वो भी गैर औरतों के पीछे भाग रहे हैं, वो भी अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, बीवियां जो है वो अपने शौहरों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही, बच्चों को हम बिगाड़ रहे हैं, बच्चों को नशाबाजी की तरफ लेकर आ रहे हैं, दुआ का रुझान नहीं है, फैमिलीज के अंदर कलाम पढ़ने का रुझान नहीं है, सुबह दोपहर शाम टीवी ही लगा हुआ है, ड्रामे हमें अजबर हो चुके हैं, ड्रामों के किरदार बच्चों को जुबानी याद है, बच्चों को गीत याद नहीं है, बच्चों को गाने याद हैं। वजह यह कि घर में गाने बजाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, सुने जाते हैं। इसलिए बच्चों का जो दिमाग है, याद रखें, बच्चों का दिमाग एक स्लेट की तरह है, बिल्कुल ब्लैंक है। बच्चों को कोई चीज फौरन याद हो जाती है। मुझे एक चीज याद करने में देर लगेगी, लेकिन जैरी उसे फौरन याद कर लेगा। उसकी रीजन क्या है कि इसका दिमाग बिल्कुल साफ है, ये फिक्रों से आजाद है। इसको ये नहीं पता कि बिल कैसे जमा कराना है, कल लास्ट डेट है, लेकिन मुझे पता है कि कल लास्ट डेट है तो मैंने बैंक जाना है। एक बुजुर्ग शख्स, एक उम्र रसीदा आदमी, एक उम्र रसीदा औरत ये चीज देर से सीखती है जो बच्चा जल्दी सीख लेता है, क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल फ्रेश है। तो मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को कौन सी चीजें सिखा रहे हैं, और खुदा इसका हिसाब लेगा हमसे। याद रखें, अगर हम खुदा के साथ चलने के दावेदार हैं और हम अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं कर रहे मसीह में रहते हुए, मैं ये नहीं कहता कि आपकी
تربیت 100% نتائج لے آئے گی اور آپ اس کو خدا کے پاس لے آئیں گے، لیکن خدا یہ کہے گا کہ بیٹا تو نے اپنے بچے کو سکھانے کی کتنی ایفرٹ کی۔ جب وہ سوسائٹی میں جائے گا، باہر جائے گا، دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں جائے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن تیرے اینڈ پہ تو نے کیا کیا ہے؟ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے تو نے اپنے بچے کو میرے کلام کی بابت کیا سکھایا؟ تو نے اسے میری ذات کے متعلق کتنی آگاہی بخشی؟ تو خدا ان چیزوں کے لیے رنجیدہ ہے۔ آج کی کلیسیا سے، آج کے ایمانداروں سے خدا چاہتا ہے کہ ہم نور کی پیروی کریں، ہم روشنی میں چلیں۔ اے یعقوب کے گھرانے، آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلیں۔ خداوند کی روشنی میں چلنا کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں، تو روشنی میں چلنے کا مطلب یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنا۔ نور تو یسوع ہے، روشنی تو یسوع ہے۔ ہم گاتے ہیں نا، روشنی روشنی سارا عالم ہوا۔ کرائسٹ جو ہے وہ اصل نور ہے، اور اس کی پیروی کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کلیسیا کی ذمہ داری ہے۔ اور نیچے خدا نے بتایا کہ ان کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ نور میں نہیں چل رہے، کیونکہ تاریکی بھری ہوئی، تاریکی کا روشنی کے ساتھ کوئی میل جول نہیں۔ اگر ہم تاریکی کے اندر چلتے ہیں تو ہم کبھی بھی اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نور کے پیروکار ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جہاں پر تاریکی ہوتی وہاں پہ روشنی نہیں ہوتی، جہاں پہ روشنی ہوتی وہاں پہ تاریکی نہیں ہوتی۔ ایسا کبھی آپ نے سوچا ہے، دیکھا ہے، تجربہ کیا کبھی؟ لائٹ کو بند کر دیں تاریکی ہو جائے گی، سوئچ کو آف کر دیں بلب بجھ جائے گا، تاریکی ہو جائے گی، جیسے جلائیں گے تاریکی بھاگ جائے گی، روشنی آ جائے گی۔ یہاں پر پاکستان میں کیا، برے صغیر میں ایک محاورہ اردو کا مشہور ہے، ایک میان کے اندر دو تلواریں نہیں جیسی۔ تو تاریکی اور روشنی، ان کا کمپیریزن کوئی نہیں ہے، یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ تو اگر ہم اپنے اندر تاریکی بھر کے رکھیں اور دعوے دار اس بات کے ہوں کہ ہم نور کی پیروی کر رہے ہیں، تو ہم جھوٹے ہیں، ہم بے وقوف ہیں، ہم کم عقل لوگ، اور ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ہم کسی کو بیوقوف نہیں بنا رہے، خدا کو تو کوئی بیوقوف بنا ہی نہیں سکتا، ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو یہ تسلیاں دے رہے ہیں کہ کوئی گل نہیں، تو چرچ تے جانی ہے، اور کوئی گل نہیں، تو بائبل تے پڑھنی ایک باب ڈیلی، کوئی باب نہیں، تم گیت تے آندے، تم نعرے تے مارنی، تم تالیاں تو بجاتے ہو، تم ہدیہ تو دیتے ہو، تم دائیکی تو دیتے ہو۔ یہ ساری چیزیں شیطان ہمیں بتاتا ہے، لیکن خدا نے یہاں پر نہ دائیکی کی بات کی ہے، نہ ہدیے کی بات کی ہے، نہ بائبل ریڈنگ کی بات کی ہے، نہ دعا کی بات کی ہے۔ خدا یہاں پر کہتا ہے کہ میں ان کاموں سے رنجیدہ ہوں جو کام نہیں ہونے چاہیے۔ 15 منٹ کی دعا کرنے سے آپ راستہ باز نہیں بن جائیں گے۔ سن لیجیے، ایک چیپٹر ہفتے میں پڑھ لینے سے کوئی راستہ باز نہیں بن جاتا، خدا کے حضور میں مقبول نہیں ہو جاتا، خدا کا پسندیدہ نہیں بن جاتا، خدا کے جو رحم کے دروازے ہیں اس پر نہیں کھل جاتے۔ خدا آلریڈی جو بڑا فضل مجھ پر اور آپ پر کر چکا ہے وہ اس کے بیٹے کی صورت میں ہے، اور وہ ہمیں مل چکا ہے، لیکن خدا اب اس سے آگے کی توقع ہم سے کرتا ہے۔ میرا جب بچہ چھوٹا تھا، میں یہ بارہا یہ مثال دیتا ہوں، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ہم ان کی ہر بات کو اگنور کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، بچے سے گلاس ٹوٹ گیا، نو پرابلم، دوبارہ آ جائے گا۔ یہ بچے نے خراب کر دیا، ریموٹ توڑ دیا، کوئی بات نہیں، نیا لے لیں گے۔ بچے نے ٹی وی کے اوپر پتھر مار دیا، کوئی بات، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، چھوٹا ہے بچہ ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن جب وہی شخص بڑا ہو جائے، وہ 15-20 سال کا بچہ بن جائے اور پھر وہ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرے، تو آپ اسے پنش کریں۔ تیرے اندر عقل نہیں ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ ریموٹ کتنے کا آیا؟ 300 روپے کا ریموٹ لے کے آیا، تو نے توڑ دیا ہے۔ ہم مسیح میں 20 سال سے چل رہے ہیں، لیکن ہم شیر خوار بچے ہی ہیں، دودھ ہی پی رہے فیڈر کے ساتھ۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم سخت غذا کی طرف بھی آئیں، کیونکہ جب تک ہم سخت غذا نہیں کھائیں گے ہم مضبوط نہیں ہوں گے، ہم کمزور ہی رہیں گے۔ اس نے گوشت بھی کھانا ہے، اس نے قیمہ بھی کھانا ہے، اس نے مرغی بھی کھانی ہے، اس نے مچھلی بھی کھانی ہے، اس نے فروٹ بھی کھانے ہیں، اس نے تمام چیزیں کھانی ہیں، اور تمام وائٹامنس کو اپنی باڈی میں لینا ہے تاکہ اس کی باڈی اسٹرانگ ہو جائے۔ ہم 15 منٹ کی دعا پہ لگے ہوئے، مہینے میں ایک بار چرچ آ کے بیٹھ گئے، وہ بھی اینڈ میں شامل ہوئے یا سینٹر میں آ گئے، پرستش گزر گئی، کلام کے آدھ میں آ گئے، پتہ نہیں چلا، کیونکہ جب آپ کلام کے آدھ میں پہنچیں گے، آدھے کلام میں، تو ٹریفک کی پاں ہی آپ کی جان چھوڑے گی۔ 10-15 منٹ تو بندے کا لاہور کی جو گلیوں میں سے کوئی بندہ آ جائے تو ٹریفک کی پاں ہی نہیں، 15 منٹ تو جان چھوڑتی، اتنی دیر میں کلام ختم ہو گیا، اور وہ بندے کو شیطان نے دلاسا دیا کہ تو آتے گئے، تیری حاضری تے لگ گئی۔ یہ بے وقوفی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی روشوں پر غور کریں۔ داؤد زبور 119 میں، جس کے اوپر پادری صاحب ہمیں اسٹڈی کروا رہے ہیں، اس کے اندر آگے چل کے اس کو بیان کریں گے کہ میں نے اپنی روشوں کے اوپر غور کیا، میں نے تیری شہادتوں کی طرف اپنے قدم موڑے۔ سو جلد بازی مت کریں کہ کل کیا ہونے والا ہے، کسی سیانے کے پاس نہ جائیں، کسی دربار پہ نہ پہنچ جائیں۔ میں نے اتنا گھنونا کام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، دربار کے تیل سے سلیپ بناتے ہوئے دیکھا لوگوں، دربار پہ کھڑا ہوا ہے، وہاں پہ دیے جلے میں، اس کے اندر تیل ہے، اس سے کراس بنا رہا ہے، باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ احمق ہے وہ آدمی، بے وقوف ہے۔ پہلے تو محض سلیپ بنانے سے کچھ نہیں ہونا، اور وہ بھی دربار کے تیل سے، گھر کا ہی لے لے سرسوں کا تیل، جو اتنا ہی تجھے شوق ہے سلیپ بنانے کا۔ سلیپ بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، سلیپ کے پیغام کو سمجھنے سے کچھ ہوگا، اس کو قبول کرنے سے کچھ ہوگا۔ جتنی مرضی بھاری سلیپ اپنے گلے میں لٹکا لیں، اپنے گھر میں لگا لیں، سونے کی سلیپیں بنوا لیں، چاندی کی سلیپیں بنوا لیں، ہیرے کی سلیپ بنوا لیں، لیکن اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔
اگر سلیب پر کیے گئے کام کو ہم نے قبول نہ کیا، یسوع مسیح کے خون کی ہم نے قدر نہ کی، یسوع مسیح جو ہم گیت گاتے ہیں، کئی میرے ورگے آ ہوئے نے کٹھے، انہوں مارن تارنے نالے کردے نے ٹھٹھے، کوئی جان نہ سکیا وہ پریم کہانی۔ ہمیں آج مسیحیت کی بیسک تعلیم کا پتہ نہیں ہے، اے بی سی سے بھی ہم واقف نہیں، لیکن ہم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ افسوسناک بات ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم نور میں چلیں، ہم اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے چلیں۔ نور میں چلنا کرائسٹ کو فالو کرنا ہے، نور میں چلنا بائبل مقدس کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے، نور میں چلنا عقل مندی سے چلنا ہے۔ آپ کو پتا ہے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ دو شخص تھے، ایک نے اپنا گھر چٹان پر بنایا اور ایک نے کس پہ بنا لیا جی؟ تو ریت والے کے ساتھ کیا ہوا؟ طوفان آئے، آندھیاں آئی، سیلاب آئے اور وہ اس کا گھر بھی ساتھ ہی چلا گیا۔ لیکن جس نے چٹان پر گھر بنایا تھا اس کا گھر قائم رہا، ساری آفتیں آئی لیکن اس گھر کو کچھ نہ ہو سکا، کیونکہ اس کی بنیاد گہری تھی۔ کیا میری اور آپ کی بنیاد مسیح میں گہری ہے؟ یہ فکر مندی کی بات ہے، یہ فکر مندی کے لمحات ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم تاریکی سے نکل کے نور میں آ جائیں، کیونکہ وہ وقت قریب ہے جب خدا یسوع مسیح بادلوں پر ظاہر ہوں گے، اور میں اور آپ اس وقت سے نہ واقف ہیں، اور اگر ہم تیار نہ ہوئے تو ہم رہ جائیں گے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم نور میں چلیں۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے تو بڑی بات کی، تم دنیا کا نور۔ محض یہ نہیں کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہی الفاظ کہے گئے، تم دنیا کا نور ہو، تم زمین کے نمک ہو۔ آمین۔ تو ایک بھاری رسپانسبلٹی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں خدا یسوع مسیح نے یہاں پر نفسیات کا ایک بہت بڑا سبق استعمال کیا ہے۔ آپ کسی شخص کو کہیں آپ تو ہیرو لگ رہے ہیں، آپ تو ہیرو ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے وہ بندہ ہیرو کی طرح ایکٹنگ کرتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ آپ نے اس کی نفسیات کو کیپچر کیا ہے، پکڑ لیا ہے۔ وہ یہاں تو ٹوپی پہن لے گا۔ میں نے ایک دو دفعہ اپنے بیٹے کو کہا یار آج تو ہیرو لگ رہا ہے، وہ بھاگتا ہوا آتا ہے، ٹراؤزر اس نے گندا پہنا ہوتا ہے، سویٹر اس کا ادھر جا رہا تھا، کہتا پاپا میں ہیرو لگ رہا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا تو جس حالت میں بھی ہو مجھے تو ہیرو ہی لگے گا، کیونکہ تو میرا بیٹا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی ٹرک استعمال کیا، تم زمین کا نمک ہو۔ خداوند یسوع مسیح ماہر نفسیات بھی ہے، اور اس نے ہم پر یہ ذمہ داری لا دی۔ اس نے ہمیں یہ بتایا جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، جب کبھی میں اس آیت پہ پہنچتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے الفاظ پڑھتا ہوں کہ تم زمین کا نمک ہو، تو فوراً میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں تو نمک ہوں، نمک ذائقہ دیتا ہے، میں دنیا کا نور ہوں، میری روشنی کہاں ہے؟ میں فوراً اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں۔ تو کرائسٹ جو ہے وہ ان تمام تعلیمات سے جنہیں آج ہم ڈسکور کر رہے ہیں، بہت پہلے سے، جب دنیا وجود میں بھی نہیں آئی تھی، پہلے سے واقف تھا۔ سو بائبل مقدس کو پڑھنا اپنے آپ کو ریسٹور کرنا ہے، بائبل مقدس کو پڑھنا اپنے آپ کو مکمل کرنا ہے، بائبل مقدس کو پڑھنا اپنے آپ کو جانچنا ہے، بائبل مقدس کو پڑھنا اپنی فیملی کو اسٹرینتھن کرنا ہے، بائبل مقدس کو پڑھنا خدا سے واقفیت حاصل کرنا ہے، بائبل مقدس کو پڑھنا اپنی زندگی کو مثبت سوچوں اور خیالات سے بھرنا ہے، بائبل مقدس کو پڑھنا اپنی زندگی کو منفی سوچوں سے آزاد کروانا ہے، بائبل مقدس کو پڑھنا اپنی زندگی کو برکت کے دھارے کے اندر لے کر آنا ہے، بائبل مقدس کو پڑھنا اپنی سوچوں کو خدا کی سوچوں کے ساتھ منسلک کرنا ہے۔ اور جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں، خدا کی سوچوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو ہم نور میں چلنے والے بن جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کیا ان تمام باتوں کو سننے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نور میں چل رہے ہیں؟ ہم نور میں نہیں چل رہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے، یہ مشکل بات ہے، ہضم کرنا مشکل ہے، لیکن یہ ہے سچائی۔ جو چیزیں شفا دیتی ہیں وہ کڑوی ہوتی ہیں۔ میٹھے شربت اتنا اثر نہیں کرتے جتنی کڑوی دوائی اثر کرتی۔ 500 ملی گرام کا کیپسول اور ان کے اندر کڑوی دوائی بھری ہوتی ہے، اور وہ جب اندر جاتی ہے وہ آپ کی پوری باڈی کو تھکا دیتی، نڈھال کر دیتی، لیکن وہ آپ کی اندر سے بیماری کو کل کر دیتی۔ اسی طرح سخت باتیں جن کی طرف خدا ہمیں لانا چاہتا ہے، رسول نے کہا کہ تم تو اس طرح سے چل ہی نہیں سکے خدا کے ساتھ، تم تو ابھی بھی شیرخوار بچے ہو، تمہارے اندر اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ تم خالص تعلیم کو برداشت کر سکتے۔ اگر کوئی پادری ہمیں سخت کلام سنا دے، ہم اس چرچ جانا چھوڑ دیتے، کہتے ہو پادری لالا کے گلا کر۔ ہمیں کسی کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو کلام بیان کر رہے ہیں۔ کلام اگر آپ کو کاٹ رہا ہے تو پھر آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا تو نہیں ہے۔ اگر کلام کی کوئی آیت مجھے کاٹتی ہے تو اس میں کلام کا کوئی مسئلہ نہیں، میرا مسئلہ ہے، مجھے ٹھیک ہونا ہے، مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ شیشے کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے منہ کو دھونے کی ضرورت۔ ہم کئی دفعہ آئینہ ہی صاف کرتے رہتے ہیں، منہ اپنا پہ کالک لگی ہوتی، دھول جمی ہے منہ پر اپنے، درپن کو کیا صاف کریں؟ دھول تو اپنے منہ پہ جمی بھیا، تو درپن کو صاف کرنے سے کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں جو کال دی گئی ہے وہ سپیریئر کال ہے، نور میں چلنے کی کال ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ آج فیملیز کے اندر برکت نہیں ہے، فیملیز کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، بے اتفاقی ہے، نا امیدیاں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم دعا ہی نہیں کرتے۔ کوئی بھی شخص اپنے انالیسز نکال لے سارے دن میں کتنی دعا کرتا ہے، یہیں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم نور میں چل رہے ہیں، تاریکی میں چل رہے ہیں۔ 5 منٹ نکلے گی کسی کی دعا، کسی کا ناگا نکلے گا، زیادہ تر کا اسے ناگا نکلے گا، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ۔ یہ افسوسناک حالت ہے کلیسیا، اور اسی لیے آج کلیسیاؤں کے اندر معجزات موقوف ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتا اس عورت کا واقعہ جو اپنے بچوں کے ساتھ جو نبی کے پاس گئی، اس نے کہا تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ میں نے یہاں پہ بہت کلام سنا ہے اس موضوع پہ، تیرے پاس گھر میں کیا؟ اس سے کہا جی میرے پاس تو تیل کی کپی ہے، میرے اوپر قرض دار چڑھ گئے ہیں، وہ میرے بچوں کو چھیننا چاہتے ہیں مجھ سے۔ تو اس نے کہا کہ تو ایسا کر کہ تو اپنے تمام ہمسایوں سے برتن آریت لے، مطلب ادھار لے لے، اور تو تیل کو اس کپی میں سے انڈیلتے جانا، اپنا دروازہ بند کر لینا، اور کپی کو تو اس میں الٹ رہا، تیل آتا جائے گا، برتن بھرتے جائیں گے، تیرے بچے نئے برتن لاتے رہیں۔ ہوا کیا؟
جب برتن بھر گئے سارے تو تیل ابھی بھی آ رہا تھا، تو اس نے کہا جلدی سے میرے پاس اور برتن لاؤ. اس نے کہا امی جی اب تو برتن ختم ہو گئے. لکھا تب تیل آنا موقوف ہوا. ہم آج خالی ہی نہیں ہیں، ہم بھرے ہوئے ہیں. کن چیزوں سے؟ نفرت سے، دولت کی ہوس سے، عورتوں کی ہوس سے، مردوں کی ہوس سے. معاف کیجئے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ درست ہے. عورتوں کا لسٹ، مردوں کا لسٹ، موبائلوں کا لسٹ. لڑکیاں جو ہے وہ فرینڈ شپ بنا کے موبائل لے رہی لڑکوں سے، بیلنس لے رہی ہیں، نیٹ آن کروا رہی ہیں، اور یہ ایک بھیانک شکل ہے. ہم بھرے ہوئے ان چیزوں سے اور ہم خدا سے برکت کی توقع کر رہے ہیں. لکھا ہے تیل آنا تب موقوف ہوا جب نیچے برتن بھر گئے. ہمیں آج خالی ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم خالی ہوں گے تو برتن میں تیل آنا شروع ہو جائے گا. خدا برکت دینا چاہتا ہے لیکن خدا دیکھتا ہے کہ یہ تو دنیاوی پن سے بھرے ہوئے ہیں. تو نے اپنے لوگوں یعنی یعقوب کے گھرانے کو ترک کیا اس لیے کہ وہ اہل مشرقی رسوم سے پر ہیں، وہ آلریڈی لوڈڈ ہیں. ایک شخص کسی کے پاس گیا، نوجوان لڑکا تھا، اس کو فلسفی سیکھنے کا بڑا شوق تھا. ایک فلسفر کے پاس چلا گیا جو بہت بزرگ آدمی تھا. اس سے کہنے لگا استاد جی مجھے کچھ تعلیم دیں، مجھے سکھائیں، مجھے پتا ہے کہ اس ملک کے اندر آپ سے بڑا فلسفر کوئی نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ دیر آپ کی شاگردیت میں رہوں. اس نے کہا موسٹ ویلکم بیٹا، ویسے میں پڑھانا چھوڑ گیا ہوں، میں یونیورسٹیز میں لیکچر بھی نہیں دیتا اور اب میں کچھ بھی نہیں کرتا، گھر پہ رہتا ہوں، لیکن اگر آپ سیکھنے کے خواہش مند ہیں تو آپ کل سے جوائن کر سکتے ہیں. اس نے کہا میں کل نہیں آج سے جوائن کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا چلیں یہ بھی ٹھیک ہے. اس نے کہا آپ کس چیز میں مجھ سے مشورت لینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی یہ مسئلہ ہے میرا، یہ سوال ہے. ٹھیک ہے. جب اس نے بتانا شروع کیا تو اس نے کہا جی میں نے فلانی کتاب میں پڑھا ہے، وہاں پہ یہ لکھا ہے، فلانی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلانا فلسفر یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے. وہ بزرگ آدمی سنتا رہا، چپ کرتا رہا. اس نے کہا آپ کافی پیتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی کافی پی لوں گا اگر آپ آفر کریں گے. اس نے کہا 2 کپ کافی لے کے آؤ. اپنے نوکر سے کہا، نوکر 2 کپ کافی لے آیا اور وہ باتیں چلتی رہیں. اس نے اپنا کپ پکڑا اور دوسرے کپ کے اندر ڈیلنا شروع کیا. کپ تو پہلے ہی بھرا ہوا تھا، دوسرا وہ پچ میں چلی گئی، کافی باہر نکل گئی، ٹیبل پہ چلی گئی، کارپیٹ پہ چلی گئی. وہ کہتا سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کپ تو آلریڈی بھرا ہوا تھا. اس سے کہا بس آپ کو سکھانا، آپ آلریڈی بھرے ہوئے ہیں، پہلے اپنا فلسفہ خالی کر کے ہیں پھر مجھ سے کچھ سیکھیں گے. خدا برکت دینا چاہتا ہے لیکن خدا دیکھتا ہے تو بھرا ہوا دنیاوی پن سے. اس کے اندر تو دولت کا لالچ ہے، اس کے اندر تو ہوس ہے، ہرس ہے، بغض ہے، حسد ہے، جلن ہے، کڑن ہے، بدی ہے، میرے خلاف باتیں کرتا ہے، میرے خادموں کے خلاف بولتا ہے، کلیسیا کے خلاف باتیں کرتا ہے، ہر شخص کے لیے برا ہی کہتا ہے، اس کے منہ کے اندر اچھا کلام ہے ہی نہیں. یہ تو بھرا ہوا ہے بدی سے. میں اس کو کیسے برکت؟ ہمیں سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خالی ہونے کی ضرورت ہے. اور جب ہم خالی ہو جائیں گے تو آسمان سے تیل آنا شروع ہو جائے گا، فریش آئل آئے گا میرے لیے اور آپ کے لیے. ہم روح سے معبور ہونا شروع ہو جائے. آمین. اے یعقوب کے گھرانے آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو ڈسکور کریں، ہم کہاں پہ کھڑے، اپنا احتساب کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو پرکھیں. یہ وہ وقت نہیں ہے، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اب رات بہت گزر چکی ہے، دن ہونے والا ہے. پولس رسول نے اپنے خط کے اندر یہ تعلیم دی ہے. وہ کہتا ہے رات بہت گزر گئی ہے. جب رات گزر جاتی ہے تو پھر جب دن آنے لگتا ہے تو اس کے بعد روشنی ہو جاتی ہے، دن چڑھ جاتا ہے، جسے پو پھٹنے کا وقت کہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اب ہم اس وقت کے اندر داخل ہو چکے ہیں کہ کرائسٹ کسی وقت بھی نمودار ہو سکتے ہیں، کسی وقت. رات گزر چکی ہے، دنیا کا انجام جو ہے وہ بڑا قریب، اور اس دنیا میں آپ بھی رہتے ہیں. ہم نے یہ سوچنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس ٹائپ کے مسیحی ہیں، ہمارے اندر کیا ہے. ہمارے اندر مسیح کی محبت نہیں ہے اس لیے ہم دوسروں سے محبت نہیں کر پاتے. ہماری محبت کے اندر بھی کھوٹ ہے اس لیے کہ ہم دنیاوی محبت کرتے ہیں. اگر کوئی ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے بھی کر لیتے ہیں، اگر کوئی ہم سے نفرت کرتا ہے تو ہم بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ دنیا دار لوگ بھی ایسے کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی ہم سے نفرت کرے تو بھی ہم اس کے لیے محبت اپنے دل میں رکھیں، تو مسیح کی محبت ہمارے اندر ہے، تو ہم نور کے اندر چل رہے ہیں. آمین. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے مجھ پر اور آپ پر، کلیسیا پر، کہ وہ نور میں چلے، نور کی پیروی کرے. اور جو نور میں چلتا ہے، نور کی پیروی کرتا ہے، وہ ٹھوکر نہیں کھاتا. اس کو نظر آ جاتا ہے کہ آگے سانپ جا رہا ہے، آگے شیر بیٹھا ہوا ہے، آگے یہ ہے، آگے کھڈا ہے، آگے گہری کھائی ہے، وہ بچ جاتا ہے. لیکن جو شخص تاریکی میں چل رہا ہے اس کے برے حالات، اس کے پیچھے پولیسیں لگی ہوئی ہیں، اس کے اوپر مقدمے ہوئے ہیں، اس کے گھر والے اس کے خلاف ہیں، اس کے محلے دار اس سے تنگ ہیں، کیونکہ وہ تو تاریکی کا پیروکار ہے. اور تاریکی کے اندر کبھی عزت نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں میں اب عمر کے اس حصے میں آ گیا ہوں جب میں اپنی لائف کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتا ہوں، ایک حصہ خدا کے بغیر، ایک حصہ خدا کے ساتھ. تو وہ حصہ جو ہے وہ تاریک تھا، اس کے اندر تاریکی تھی اور میری عزت بھی کوئی نہیں. لیکن اب بڑی عزت ہے. ایک دن ہاسپٹل میں گیا تو میں وہاں پہ کھڑا تھا، میڈیسن لے رہا تھا، میرا کوئی عزیز داخل تھا تو میں میڈیسن لے رہا تھا. تو پرلی طرف سے ایک فیملی تھی، وہ وہاں سے ویو کر رہی تھی. میں نہیں انہیں جانتا تھا یہ کون ہے. میں کہا پتہ نہیں کنوں ویو کر رہے ہیں. اور وہ کہنے لگے پادری صاحب، پادری صاحب. اور ان کا ایک نوجوان لڑکا بھاگ کے آیا. اس نے کہا کہ سر ہم نے فلاں جگہ پہ آپ کا کلام سنا تھا اور ہمیں آپ کا کلام یاد ہے، میری امی نے آپ کو پہچان لیا ہے. میں نے کہا کہ پادری صاحب جا رہے ہیں. اور پھر میں اسپیشل ان سے ملنے کے لیے گیا، سڑک کراس کی اور میں نے ان کے لیے دعا کی، انہیں برکت دی. اس سے پہلے تو کبھی مجھے کسی نے ویو نہیں کیا تھا دور سے، مجھے کو پہچانتا ہی نہیں، لیکن مسیح میں آ کر میری قدر بنی. ہاللیلویا. کسی شاعر نے ایک خوبصورت گیت لکھا تھا، بہت پرانا گیت ہے،
इंटीक गीत है मेरी नजर में। मसीह में मैंने पाया है एक मोती बेश बहा, वो लाखों में प्यारा है उस जैसा और कहां। और खुदा यीशु मसीह ने दरअसल उसने तमसील में से ये गीत उठाया है। खुदा यीशु मसीह ने कहा एक सौदागर को एक मोती मिल गया और जो कुछ उसका था उसने सब कुछ बेच दिया। जब उसका रेट पूछा मोती का तो उसने कहा ये तो इतने डॉलर का है। उसने सोचा मेरी तो सारी प्रॉपर्टी इतने डॉलर की बनती है। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेची और उस शख्स से वो मोती खरीद लिया। खुदा चाहता है कि हम भी सब चीजों से अपनी निगाह हटा लें और मसीह को पा लें। अगर मसीह हम में है, मसीह हमारे साथ है, तो फिर सब कुछ हमारे पास है। और अगर हमारे पास दुनिया का सब कुछ है और मसीह नहीं है तो हम कंगाल लोग, क्योंकि हमारा अंजाम बड़ा भयानक है मसीह के बगैर। तो मसीह के साथ जिंदगी पुरनूर भी है, पुरमुसर्रत भी है, शाइस्ता भी है, शीनी भी है और उसके अंदर बड़ी नगमगी है। लेकिन मसीह के बगैर जिंदगी के अंदर कोई नगमा नहीं, कोई साज नहीं, कोई खूबसूरती नहीं, बंजरपन ही बंजरपन। तो फैसला मैंने और आपने करना है। आप बंजर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तारीकी में ठेडे खाना चाहते हैं, या आप नूर की पैरवी करना चाहते हैं जिसमें सब कुछ वाज़े नजर आता है। जब आप नूर में चल रहे होंगे आपको किसी को अपना हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है कि जनाब मुझे बताएं मेरे हालात कब बदलेंगे। वो किसी ने लतीफा सुनाया था मुझे, उसने कहा एक बंदा गया, उसने हाथ दिखाया, उसने कहा जी सर की फ्यूचर है। उन्होंने कहा तेरा ए भी साल बड़ा टैट है, अगला भी बड़ा तंग है, उस तो अगला भी बड़ा तंग है, तो चौथे साल तेन ऊंजी आदत पै जानी। नजूमी जो है वो इसी किस्म की बातें था। लेकिन मसीह जो है उसने कहा मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ, बल्कि कसरत की जिंदगी। हालेलुया। सो आप कसरत की जिंदगी पा सकते हैं अगर आप मसीह के पास आ जाए, नूर में चलें, नूर की पैरवी करें। खुदा आपको बरकत दे।